जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, 3 विਆਹ करा के वज़ीर आज़म बनाया पाकिस्तान की आर्मी ने। ये जो वफ्द की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, ये एक बहुत बड़ा बम शेल है तहरीक इंसाफ वालों के सर पे जो लगा आगे। पीटीआई के हवाले से आप तनकीद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल तनकीद नहीं कर रहे, जो हर सहाफ़ी का हक और हर सहाफ़ी करता है। शौकत खानम हॉस्पिटल इमरान खान का कारोबार है, वो साल का 9.5 अरब रुपया दुनिया भर से इकट्ठा करता है और फिर लोगों का इलाज वहाँ पर नहीं करता। 35 साल से आप हुकूमत करें, आपसे एक अस्पताल नहीं बना जहाँ पे आप खुद इलाज करा सके जाकर। आपकी जो साहबजादी है वो भी बाहर गई है सिर्फ गले के लिए। 478 लोगों को सीनों पे गोलियां मारी गई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 270 थे, फिर उसको काटते गल 12 थे आ गई। खुल के बात ये करें। देखिए ना इमरान खान की हालत ये है कि नफरत का इज़हार आप खुल के कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे। नफरत की बात नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान, वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आज जनाब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर सहाफ़ी, दबंग एंकर, तज़ियाकार से, जो कि मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करते हैं और इसकी वजह से उस पर महारत भी रखते हैं और उसी वजह से जाने माने जाते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर आज़ादी राय हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ गौहर भट्ट साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बस शुक्र। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले स्ट्रेट टू द क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस्लामाबाद कन्वेंशन के हवाले से अभी कुछ ही दिन पहले आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई अमेरिकन कांग्रेस से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिकन कांग्रेस के 3 लोग जो हैं वो उनकी कल मुलाकात हुई आर्मी जी। चीफ के साथ, और ये जो वफ्द है इसका पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना जो है ना, इसका एक इलाके की सियासत के ऊपर एक असर है और एक पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असर है। जो इलाके की सियासत है उस पर असर तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, उस तरफ नहीं जाते। जो पाकिस्तान की सियासत है सिर्फ उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो जो आप लोगों की पसंदीदा जमात है, उसका ये प्रचार था, वो मुसलसल ये कहते थे कि जब ट्रंप जब आएगा लाग पता जाएगा, ठीक है। और वो ट्रंप के लिए बाकायदा तौर पर कैंपेन करते थे, वो ट्रंप के लिए लॉबी करते थे, ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए उनका ये सर मन दाड़ की बाजी उन्होंने लगा दी बाकायदा तौर पर, क्योंकि उनको लगता था कि वो आएगा इक़्तिदार में, उस जानब तो इनके लिए रास्ते आसान और होंगे, फ़ोन करेगा आर्मी चीफ को और यहाँ से रिहाई का जो एक रास्ता है वो खुल जाएगा। मतलब ये सोच ही बहुत घटिया स्ट्रेटजी थी ये, बहुत घटिया और गंदी सोच है। अच्छा, घटिया और गंदी सोच जी, है। इसलिए क्योंकि आप अपने मुल्क की अदालतों को, आप अपने मुल्क के कानून को बाकायदा तौर पर यूँ समझते हैं जैसे कोई बात ही नहीं, आइन को आप कोई चीज़ समझते नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें आइन पाकिस्तान पर अमल करना चाहिए, कानून पर अमल करना मतलब चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो पत्थर की लकीर है, अटल हकीकत है, जो फैसले आ चुके हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ वालों की अप्रोच थी, जिसके लिए शहबाज गिल हुए, जिसके लिए वो एक मोईद डाट ज़्यादा एक करैक्टर है, जिसके लिए वो राजा मैदी और इस राजा आदल, इस तरह के इमरान रियाज खान हुए, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बहुत ट्वीट्स किए, व्लॉग्स किए। ट्रंप जब जीत गया तो उसके बाद खुद इमरान खान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और 3 लोग जो हैं वो KPK से आए मिलने के लिए इमरान खान से, जो कि उसकी अपनी पार्टी के वज़रा थे। उन्होंने कहा खान साहब आप बस धरना दें, नवंबर में तो आप देखिए लाखों लोग KPK से आएंगे, लाखों लोग पंजाब से आएंगे, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो ट्रंप का फ़ोन आ जाएगा तो बस तुसी बाहर आ जाओगे। तो वो ये दीवाने का वो ख्वाब था जिसकी तकमील के लिए ये पागल हुए थे। और फिर उन्होंने 26 नवंबर वाला लॉन्ग मार्च किया, वहाँ पर गए, फिर उन्होंने झूठ बोला कि हमारे, पहले इन्होंने कहा कि हमारे 478 लोगों को सीनों पे गोलियां मारी गई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 270 थे, फिर उसको काटते गल 12 थे आ गई, ठीक है। और 12 भी कौन है इसका भी कोई नहीं पता अभी तक चला, ठीक है। तो लिहाजा वो जो सारा प्रोपेगेंडा था ना, अब ट्रंप को आए हुए भी ज़ाहिर है, हल्फ उठाए हुए भी सारा कुछ हो गया। अब तो अप्रैल का मिड आ गया ना, ठीक है। कोई ना फ़ोन आया, ना किसी ने पूछा, बल्कि ट्रंप ने जब ख़ताब किया तो उसमें 1 मिनट 19 सेकंड उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की, पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ़ की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़। अच्छा, मतलब यहाँ तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारा कुछ जो है ये कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि
یہ جو وفد کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا بم شیل ہے تحریک انصاف والوں کے سر پہ جو لگا کے. اور دوسری جو چیز ہے اس کو اگر آپ اس پریس ریلیز کو پڑھیں تو اس کے اندر ایک انتہائی اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کی جو فوج ہے اس کا پاکستان کے اور خطے کے جو یعنی افغانستان اور یہ سارا جو ایریا یہاں پر Connected. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت اہم کردار ہے اور انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور بڑا اہم رول پلے کیا ہے. یعنی یہ جو دو باتیں ہیں نا، ایک تو آرمی چیف سے ملاقات، کیونکہ انہوں نے ساری مہم آرمی چیف کے خلاف چلائی ہوئی تھی. بہت ہی چھوٹی ذہن کے لوگ ہیں، بہت ہی چھوٹی ذہن کے لوگ ہیں یہ جو تحریک انصاف کے تھنک ٹینک ہیں. انہوں ہر ایک کو یہ پرسنل جو ہے جا کے ہٹ کرتے ہیں. آرمی چیف کی فیملی کو ہٹ کیا، آرمی چیف کے والے سے جھوٹ مسلسل کنٹینیوسلی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کا خود شکار ہو جاتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی کو بدنام کرنا شروع کیا. وہ جو میں نے نام لیا موید ڈاٹ زادہ، وہ جو زادہ صاحب ہے نا، وہ امریکہ کے اندر باقاعدہ پاکستان آرمی کے خلاف لابنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ہر کام کیا. پی ٹی آئی کے رکن ہے بھائی، پیڈ ورکرز آپ بابا، وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں باقاعدہ. وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. آپ کھائیں دینے لیکن چندہ اکٹھا کرتے ہیں. اچھا، خود بھی کھاتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی اس طرح سے نا. یہ موید ڈاٹ زادہ تو اس طرح کا آدمی ہے، اس نے اپنے مرے باپ کی کہ انگوٹھے لگوا کر بھائی بہنوں کی جائیداد جو اپنے نام کروا لی تھی. یہ دبئی میں واقع ہوا، گرفتار ہو گیا تھا پھر یہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، مردار کھانے والے. اب انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اب وہاں سے 3 لوگوں کا وفد آتا ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے کانگریس کو اور امریکن حکومت کو، اور وہ آ کر یہاں پر ملاقات کرتا ہے آرمی چیف سے اور پاکستان کی فوج کی اور آرمی چیف کی کردار کی تعریف کر کے جاتا ہے. مطلب فروٹفل رہی ہے یہ ملاقات. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے تو یہ جو پریس ریلیز آئی تھی، اس کو تو میں کہتا ہوں یہ موت کا پروانہ تھا ان کے لیے. پانی پھر گیا ان کی ساری، جو ہر چیز پہ پانی پھرا ہوا ہے. کٹنگ دا لانگ شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کرکس جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو ایک جیسے کہتے دے آر ٹیکن اے بیک اس ساری ملاقات کے بعد. اب جو ہے نا وہ حالت سوگ میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک معاملہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اوور آل چلے ہم پی ٹی آئی کی جماعت کو اگر 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے آپ کی نظروں میں سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور صرف اس ملاقات کی بات کرتے ہیں نیوٹرل ہو کر، تو یہ ملاقات پاکستان کی ڈیولپمنٹ، ترقی، سافٹ امیج کے لیے بہترین ثابت ہوئی ہے. پاک آرمی فوج اور آپ جیسے کہتے ہیں حکومتی ایکٹیویٹیز پر جو فیڈ بیک ملا ہے امریکن کانگریس کی جانب سے، وہ بہترین ملا ہے، وہ اچھا ملا ہے. وہ پریس ریلیز میں سب کے لیے موجود ہے. وہ ناظرین جو ہے وہ پریس ریلیز دیکھ سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب. تنقیدی تجزیہ کار ہیں آپ، لیکن تجزیہ کار ہوتے ہیں تنقیدی. ہاں، نہیں، یہ میں نے اس لیے اسپیشل بولا ہے کہ چلے تنقید کرنا تو ہر صحافی کا حق ہے، کہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ تنقید کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نارمل تنقید نہیں کر رہے، جو ہر صحافی کا حق اور ہر صحافی کرتا ہے. اس میں شدت آ جاتی ہے. آپ پی ٹی آئی کی اوپر جو تنقید کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے کہ نا آپ بھڑکے ہوئے ہیں، آپ اپنا گرج نکال رہے ہیں، یا آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے، یا انہوں نے آپ کو کچھ لینا دینا تھا. ٹو بی آنیسٹ یہ اتنی کوئی اس میں آگ ہے نا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. اتنی نفرت کیوں؟ ایک سیاسی جماعتی تو ہے، سپوز ایکس وائی زی ہے، کوئی دیکھیے اپوزیشن پارٹی ہے، ایکس وائی زی ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اپوزیشن یا حکومت کی بات ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا سر، اس نے سیاست کے اندر 2 بہت غلط کام کیے. ایک کام انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے شدت پسندی کو رواج دیا. دیکھیے آپ اور میں اس کو دونوں بات کر رہے ہیں اور ہم دونوں کی آواز نارمل ہے. اگر میری آواز اونچی ہوگی نا تو لا محالہ آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کی آواز اونچی ہو جائے گی، کیونکہ میری آواز کے رد عمل میں آپ چاہیں گے کہ آپ کا سوال آئے، تو لہٰذا آپ اپنی آواز کو سنانے کے لیے زیادہ اونچی بولیں گے. ٹھیک، کیونکہ میں اونچا بول رہا ہوں. ٹھیک، اٹینشن مطلب لینے کے لیے یو گیٹ لاؤڈ. یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو. ٹھیک، یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے شدت اختیار کی ہر معاملے کے اوپر. انہوں نے چوٹ ڈاکو تو بالکل روٹین کی بات تھی نا، ہر سیاسی مخالف کو چوٹ ڈاکو کا. انہوں نے فوج کے سربراہ کو میر جعفر کہا، میر صادق کہا. اس وقت کہا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، اور اس فوج کے سربراہ کہہ رہے ہیں جو ان کو لے کر آیا تھا. میں عمران خان کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا پاکستان کی آرمی نے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی کے خلاف نفرت بولتے ٹھیک مسلسل. ٹھیک ہے.
ایک یہ کام انہوں نے غلط کیا. اب آپ نے چونکہ شدت پسندی پیدا کر دی, آپ شدت لے آئے نا چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے. اب آپ کا مخالف اگر آپ کے ساتھ بالکل نارمل انداز میں بات کرے گا تو لوگ اس کو سنیں گے نہیں, اس کا تمسخر اڑائیں گے, جو کہ اڑایا لوگوں نے. نوجوان نسل جو ہے وہ چونکہ ایک ریبلز ایج میں سے گزر رہی ہوتی ہے, اس کو ہر چیز کے اندر سے نا وہ سلطان رہی لب رہے ہوندے نے, انہوں نے اندر سلطان رہی موجود ہوندا, مولا جٹ. مطلب آپ کہہ رہے یوتھ کو پرووک کیا اور اس یوتھ کو پاسے لگا پرووک کیا دیا اور اس طرف لے گئے. ٹھیک ہے, ایک بات. اچھا, دوسرا جو انہوں نے غلط کام کیا, جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے 9 مئی کو پاکستان آرمی کے جو انسٹالیشنز تھی اس پہ حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کے بعد ان کے لیے مارجن نہیں رہتا. لیکن اس کے آگے گئے, پھر وہ اس سے پھر آگے گئے, انہوں نے نعرہ لگایا خان نہیں تو پاکستان نہیں. لعنت اس شخص کے اوپر جس نے یہ نعرہ بنایا, لعنت ان سب کے اوپر جو یہ نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان میری جان, نعرہ یہ ہونا چاہیے. ایک عام انسان کا ہے, سٹیزن کا ہے, یہ نعرہ یہ ہونا چاہیے. یہ نعرہ لگاتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور میں ہر بار کہتا ہوں لعنت اس کے اوپر جس نے نعرہ بنایا, لعنت اس کے اوپر جس نے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں. تو لہٰذا شدت پسندی جو ہے نا سر, وہ لے کے آئے. اب اگر نارمل ہوں, مثلا میں اگر اپنی آئیڈیالوجی کی بات کروں تو میں ایک لیفٹ کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, میں جماعت اسلامی کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں اس طرح کی متشدد گفتگو کی. کبھی نہیں سنا ہوگا میں نے ایم کیو کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی. کبھی نہیں سنا ہوگا اے این پی کے بارے میں کی. کبھی نہیں سنا ہوگا مسلم لیگ نون کے بارے میں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں سنا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی عمران خان صاحب کے علاوہ بات کی ہو. یہ اس کو چور, ڈاکو, لٹیرا, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب. ٹرو, وی ایگری ٹو اٹ. تو یہ ہے رویہ. تو یہ دیکھیں نا, دیر از اے ڈفرنس کہ آپ کا اخلاق کیا ہے, یا آپ کے ایتھکس کیا ہیں, یا آپ کس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس لیول پہ, یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹوپ ٹو دیٹ لیول. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. میں بتاتا ہوں, وائی ڈو وی ہیو ٹو اسٹوپ ٹو دیٹ سچ سرٹن لیول. ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا فرام دا ڈے فرسٹ, مجھے نہیں پتا تب آپ کہاں تھیں اور آپ نے وہ منظر دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن میں اس وقت موقع پر موجود تھا. مال روڈ لاہور کے اوپر میں, یہ 2016-17 کی بات ہوگی. اس وقت جیو کی ایک اینکر تھیں, نیوز اینکر تھیں, وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے پی ٹی آئی کا جلسہ کور کر رہی تھی, اور میر شکیل الرحمان کے خلاف عمران خان باقاعدہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا کا جاسوس ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ غدار ہے, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس خاتون کو جس طرح کے گندے, گھٹیا, غلیظ اشارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے, اور یہ سارا کچھ انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ کیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ وہاں پر موقع پر موجود تھے, شاید نعیم حنیف صاحب بھی تھے, وہاں پر ارشد انصاری صاحب موجود مطلب فحاشی والا ماحول کی آپ بات کرتے ہیں. اور نہیں سر, وہ مطلب باقاعدہ, اب میرے پاس وہ اصل میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے اس خاتون کے حوالے سے رویہ اختیار کیا. تو پھر وہاں پر ہماری گرمی سردی ہو گئی, اور پھر ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا. جیو نے اس کو بہت زیادہ پھر چلایا, ظاہر ان کی اینکر تھی, لائیو پروگرام جا رہا تھا, اور وہ سارا پروگرام لائیو جا رہا تھا. اب اس سارے معاملے میں صحافیوں کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر ایک رد عمل آیا. جو لوگ پی ٹی کی سائڈ نہیں پرسپیکٹو چینج ہوا اس واقعے کے بعد, ہمارا رویہ بدلا. ٹھیک, جو لوگ ان کی سائڈ نہیں لیتے, یا جو لوگ ان کی بات کو درست نہیں سمجھتے, یا ان کی ہاں میں ہاں نہیں بناتے, یا ان سے سوال کرتے ہیں, ان کی جو پی ٹی کی میڈیا سیل ہے, جو سوشل میڈیا سیل ہے, وہ سارے کا سارا ان کو لفافہ صحافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پی ٹی والے ہیں, عمران خان خود لفافے پڑھتا رہے یار, باقی گلا چھڈو. میں کیا باتیں بتاؤں آپ کو, چیزیں بالکل نہیں بتائیں آپ, کھل کے بات یہ دیکھیں نا, عمران خان کی حالت یہ ہے کہ نفرت کا اظہار آپ کھل کے کر سکتے ہیں. نہیں, نفرت کی بات نہیں ہے, نفرت کی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل یہاں سے قریب ہی ہے, بالکل 4-5 کلومیٹر ہوگا. جاتے ہوئے کسی کو بھیجیے, کوئی خود چلا جائے, وہاں پر ریسیپشن کے اوپر ایک لگا ہوا ہے کہ یہ چندہ کس نے دیا. 76 کروڑ روپیہ ٹوٹل لاگت آئی تھی اس وقت.
شوکت خانم پر زمین کے علاوہ. اس میں سے 50 کروڑ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے دیا, میاں شریف نے دیا, لکھا ہوا ہے وہاں پہ, لکھا ہوا ہے میاں نواز شریف نے زمین دی, میاں شریف نے 50 کروڑ دیا. ٹرو. ٹھیک ہے, پھر بھی ان کے خلاف بولتے. تو یہ مطلب کو پوچھے ان سے. اچھا نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے ایک نوبل کاز کے لیے, نوبل کاز ہے تو پیسے کیوں لیتے ہیں بھائی؟ وہ کاروبار ہے, وہ نوبل کاز نہیں ہے, وہ کاروبار ہے. شوکت خانم ہاسپٹل عمران خان کا کاروبار ہے. وہ سال کا 9.5 ارب روپیہ دنیا بھر سے اکٹھا کرتا ہے اور پھر لوگوں کا علاج وہاں پر نہیں کرتا, وہ غریبوں کا علاج نہیں کرتا. نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. چلے 1 منٹ کرتے ہیں, یہیں سے اٹھتے ہیں. میں فون کرتا ہوں اپنے ایک دوست کو اور وہ صحافی ہے. نہیں تو کسی کا نہیں ہوا آج تک. سن لینا, وہ صحافی ہے, بڑا مشہور صحافی ہے, ممتاز شاہ اس کا نام ہے. اس کو کینسر ہے گلے کا. اچھا وہ گیا ہے ادھر, اور وہ انہوں نے کہا جی آپ کی ایج زیادہ ہوگی, ہم نہیں لیں گے. اور پہلے انہوں نے حساب بنا کے دیا کو پتہ نہیں 28 لاکھ روپے کا صرف وہ ریڈیالوجی کا. کیا ایج ہے؟ ٹھیک ہے 60 پلس ہوگی یقینی طور پہ. ٹھیک ہے, تو اب جو 60 پلس ہو جائے انہوں گولی مار دی ہے. اور کیا سٹیج ہوگی؟ کیونکہ آئی ہرڈ کہ وہاں پر کوئی کرائٹیریا ہے. میری بات سنیں, وہ چوتھی سٹیج بھی ہے. ٹھیک. ہاسپٹل کس طرح کسی کو انکار کر سکتا ہے مجھے بتائیں, اور پھر وہ ہاسپٹل جو پبلک فنڈ سے چل رہا ہے. چلے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ایک کیٹیگری ہے یا ایک اسٹریٹجی انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے کہ سیکنڈ اسٹیج سے زیادہ نہیں لے سکتے کینسر ہسپتال. کیسے کر لی بھائی؟ ان کو ضرور آپ دیکھیں, ایگزامن کرنا چاہیے پیشنٹ کو, وہ حق ہے. آپ ایک ٹی وی چینل, فنڈڈ بیسڈ آرگنائزیشن دیکھیں اس نیوز نیٹ ورک کا جو مالک ہے اس نے جیب سے پیسے لگائے. وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, وہ بنا سکتا ہے پالیسی کہ جی ہم نے یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, اس بندے کو لینا, اس بندے کو نہیں لینا. ٹھیک ہے, یہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ خود پیسے لگا. لیکن اگر وہ پبلک منی سے نکال رہا ہے نا, پھر چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اور یہ تو ہیلتھ کا معاملہ ہے, ہیلتھ کا معاملہ نہیں. چلے اس میں ہیلتھ کے معاملے میں دیکھیے, میں نے آپ کسی کو انکار کر دیں, میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اتفاق, اس سے زیادہ غیر انسانی رویہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کے ساتھ اتفاق ان چیزوں پہ کروں گی جو بنتی ہے, جو نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی, جو ہوں گی وہ ہوں گی, نیوٹرل بھی چل سکتے ہیں ہم. چلے یہ تو آپ نے ایک بات کر دی ایک آرگنائزیشن کی جو کہ فنڈڈ بیسڈ ہے, جہاں پہ کچھ کیٹیگری ایسی ہے جس پہ کافی لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہے, وہ ناراض ہے اس چیز کو لے کر. یہ آپ کے سامنے جو کینسر پیشنٹس ہیں, وہ تو ادارہ ہے ہی کینسر پیشنٹس. اور ایک یہاں پہ میں تعریف تھرڈ اور فورتھ یہاں پہ پیشنٹس کو وہ نہیں لیتے. میں بتاتا ہوں, رائیون روڈ کے اوپر ایک کینسر کیئر ہاسپٹل کھلا ہے, بہترین انتظامات ہیں. اچھا وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ کچھ ڈاکٹرز ہیں, اور کسی کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, کوئی نہیں کہتا اپنی تصویر لگا کے کینسر کیئر ہاسپٹل. ہاں ٹھیک ٹھیک. اور وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے, زبردست, فری آف کاسٹ, سارے کے سارے ٹیسٹ اور سارے کے سارے جو ہیں اپنا علاج فری آف کاسٹ. یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ وہ کس نے بنایا, کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ ڈفرینشیٹ کر رہے ہوں یا ڈفرینس یا کمپیریزن کر رہے ہو کہ اب وہ کسی اور سیاسی جماعت نے بنایا. وہ اس لیے سیاسی جماعت کا نہیں, وہ کچھ ڈاکٹرز ہیں. ہاں جی, وہ کچھ ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے بنایا. ہاں وہ اس لیے کہ ٹھیک ہے 60 to 70% علاج تو ہو رہا ہے, لیکن جو 40% ڈیزرو ہے شہریار نام ہے ان کا, شاید وہ جو وہاں کے ہیڈ ہیں. زبردست, بالکل زبردست. یہ جتنے بھی سارے ہسپتال ہیں زبردست. لیکن اب میں بات کرتی ہوں, آپ نے بتا دیا کہ تھرڈ اور فورتھ اسٹیج کینسر پیشنٹس کو نہیں لیتا شوکت خانم, جو کہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعت کا ان سے تعلق ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, انسانیت کے لیے کام کریں. لیکن سر مجھے یہ بتائیے, نواز شریف صاحب ہماری نون لیگ جو ہے, بڑی رسپیکٹفلی میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, بہترین کام کرے نو ڈاؤٹ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے جیل کیمپ کا وزٹ کیا ہے, میں نے اور بھی بہت سی جگہوں کو دیکھا ہے. امیزنگ, مطلب آؤٹ آف دا بلو میرا جو وزٹ تھا وہ ان ایکسپیکٹڈلی اٹ واز امیزنگ. آئی سے ہیٹس آف ٹو مس مریم نواز از ویل. لیکن مجھے یہ بتائیے, میرا ایک کویشچن ہے, 35 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے, 35 سال میں 3 بار وہ وزیر اعظم ہی بن چکے, لیکن کیا ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کہ وہاں جہاں پر ان کو تسلی ہو کہ وہ اپنا علاج خود کرا سکے. یہ وہی والی بات ہے کہ ایک بہت کہانی مشہور ہوئی تھی کہ پلین میں کسی جوس کمپنی کا مالک سفر کر رہا تھا, تو اس نے اپنی کمپنی کا جوس نہیں پیا تھا, تو وہ رفع دفع ہو گئی تھی. جس سے کسی فٹ بالر نے ایک پانی کی بوٹل تھی یا جوس کی یا کالا پانی جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی رفع دفع کیا, تو ان کی مارکیٹنگ ڈاؤن ہو گئی تھی. یہ پھر ویسی کہانی ہے کہ آپ اپنے بنائے ہوئے اسکول میں اپنے بچے کو نہ پڑھائیں. کیوں بھائی؟ دیر از اے کویشچن مارک. 35 سال سے آپ حکومت کریں, آپ سے ایک ہسپتال نہیں بنا جہاں پہ آپ خود علاج کرا سکے جا کر. آپ کی جو صاحبزادی ہے وہ بھی باہر گئی ہیں صرف گلے کے لیے. ایون کہ ہمارے کرکٹر فزیو تھراپی کے لیے باہر جاتے ہیں. کیوں سر؟ کویشچن مارک کے ویسے ہی پوچھ رہی ہوں, یہ نہیں ہے, میں آپ سے صرف نیوٹرلی پوچھ رہی ہوں. نہیں بابا, یہ بہت ویلڈ کویشچن ہے. آپ بتائیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
کہ یہ جتنے بھی حکمران ہمارے گزرے ہیں، یہ ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک جتنے بھی ہیں، ان سب کے اس حوالے سے سوال اٹھتا ہے. بالکل. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم دو چیزیں ضرور، اور جو کہ وہ آئین میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف 2 نوٹیفیکیشنز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین جی انکلوڈنگ ایم پی، ایم این اے، سینیٹرز، ان کا علاج جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہوگا. ان کے بچوں کا علاج، ان کی بیویوں کا علاج، ان کے ماں باپ کا علاج سرکاری ہاسپٹلز میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور تمام جو منسٹرز ہیں، تمام جتنے وہ ایم پی، ایم این ایز ہیں، تمام سرکاری ملازمین ہیں، ان کے بچے سرکاری اسکولوں کالجز میں پڑھیں گے. تو یہ ہونا چاہیے. یہ اگر ہو تو پھر ہے نا سرکار. سر میرا پوائنٹ. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بنایا انہوں نے، یہ سوال بالکل جائز ہے. اور اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو دینا چاہیے. سر دینا بنتا ہے، وہ بالکل دینا چاہیے. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بات درست ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 3 سال 7 ماہ، سر 3 سال ہی تو ہیں ان کے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں، میں سپورٹ کسی پارٹی کو نہیں کرتی. سن تو لیں 3 سال 7 ماہ 21 دن فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر اعظم رہے. اب میری بات پلیز کیوں سن لیں. آپ نے ان کے دن تک گنے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں 35 سال حکومت ایک اور جماعت نے بھی کی ہے. میں سپورٹ کسی پارٹی میں بالکل اس جماعت کی سپورٹ نہیں کر رہا، مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ. جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں بات ڈیفرنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سال 7 ماہ 21 دن عمران احمد خان نے، یہ میں فگر اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے اندر ایک اور شخصیت بھی اتنے سال رہی ہے اور اس شخصیت کو ساری دنیا لان تان کرتی. لیکن چلے بار میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب جو ہیں اتنے سال فیڈرل گورنمنٹ میں حکمران رہے اور اتنے ہی سال جو ہے، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ پنجاب میں رہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک سرکاری سطح کے اوپر ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہو، کوئی ایک. اچھا بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ اب تقریباً 12واں سال ہے کنٹینیوسلی یہ جو ہے کے پی کے میں حکمران ہے. وہاں پر کوئی نیا ہاسپٹل بنایا ہو سرکاری سطح کے اوپر؟ ہاں، لیکن ہاسپٹل بنا ہے اور تعلیمی ادارہ بھی بنا ہے، مگر وہ عمران خان کا ذاتی بنا ہے. مثلا کے پی کے میں یہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا ہے، وہ سرکاری نہیں ہے. کراچی میں شوکت خانم بنا ہے یا بن رہا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. ابھی جس کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، القادر یونیورسٹی میں، وہ عمران خان کا اور اس کی بیوی کا ذاتی کاروبار ہے، وہ سرکاری نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کمپیریزن کریں نا، چیزوں کو دیکھیں، جو بھی حکمران گزرے ہیں یا ہیں، تو سر بہت خوفناک طریقے سے ان پر تنقید کرنی چاہیے اور ان کو ننگا کرنا چاہیے کہ آپ کا یہ کردار اچھا نہیں تھا، یہ اچھا تھا. 3 سال 7 دن کچھ آپ نے بتایا. 3 سال 7 ماہ 21 دن. 3 سال 7 ماہ 21 دن اور کچھ گھنٹے بھی آپ ایڈ کر لیں بیچ میں، گھنٹے جو ان کا ٹینیور رہا ہے مسٹر عمران خان کا. لیکن جوکس اپارٹ، سر پچھلی حکومتوں کی اگر بات کر لیں تو انہوں نے ٹھیک ہے سب کام کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو حرکت میں رہنا ہے. حرکت میں برکت ہے. آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، آپ اپنا اٹ موسٹ دیتے ہیں ریگارڈلیس کیا بزدار واز ہز اٹ موسٹ. چلے اس کو تو ہم مانتے ہیں. نہیں مانتے، میں یہاں پہ پی ٹی آئی کی تعریف کرنے نہیں بیٹھی ہوئی. سر یہ ان کی انوویشن تھی. انہوں نے کہا نٹی گریٹی سے مت جائیں. میں تو اوپر سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کو نٹی گریٹیز میں نہیں گھسنا چاہ رہی. کہ آپ پی ٹی کی معنی کہہ رہی تو الگ بات ہے. نہیں، باقی حکومتوں نے کیا کوئی غلطی نہیں کی؟ یہ بتا دینا. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا نہیں کی، غلطیوں کا خمیازہ عمران خان آیا بھائی. سر نون لیگ جب بھی حکومت میں آئی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی. اس بار ہم دعا کرتے ہیں پورا کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور بہترین کریں. ہم لوگ کہنے والے بنے کہ ہاں جی اب میں ایک بات کہتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں، لیکن سر کہ باقی آپ میرے جونیئر ہیں، میں چاہتا ہوں ایک چیز پاکستان کی بہتری کے لیے مہربانی کریں، ایک چیز سیکھ لیں. بتا دیں آپ بتائیے. حکومت کا ٹینیور نہیں ہوتا، سیاسی نہیں، اسمبلی کا ٹینیور ہوتا ہے. اسمبلی کی بات ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہوگی. سن لیں نا. دیکھیں یہی میں کہتا ہوں، یہ ہے پرابلم. یہ نئی نسل جڑی نا سیکھن نو سننا نو تیار. سر مجھے نئی نسل کو اس طرح کنیکٹ نہ کریں کہ وہ پی ٹی آئی کی نسل میں سے نہیں ہوں. یہ مت کہیے گا پلیز. آپ مجھ سے تو کم از کم 10-15-20 سال چھوٹی ہوں گی نا. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آئین پاکستان کے تحت نا
یہ جو اسمبلی ہوتی ہے 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے. اب اسمبلی کے اندر جس کے پاس ارکان کی اکثریت ہوتی ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, اور جب تک اس کو ایوان کی اکثریت حاصل رہتی ہے تب تک وہ وزیر اعظم رہے گا. جس دن ختم ہو گئی, اٹ کوڈ بی اینی ڈے, اٹ کوڈ بی اینی ڈے. ایک بات ڈیورنگ آفیشیل ٹرم یہی ہوا عمران خان کے ساتھ, اس کے پاس اکثریت نہیں رہی تو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ پرائم منسٹر وائپ نہیں آؤٹ ہو رہا. گئی. ٹھیک ہے, یہ ہے. تو لہٰذا جو ہوتی ہے نا سر، میں یہ 5 نہیں سال کہہ کی رہی. مدت وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, میں یہ بات نہیں کر رہی, میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں حکومت کی نہیں. سر میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں نا, ٹینیور پورا نہیں ہوا نا, سمپل سی بات. میں دوبارہ اسی پوائنٹ پر آ رہی ہوں, ان کا بھی نہیں ہوا, عدم اعتماد شروع ہو گیا. اب اس وقت ہم موجودہ ہے, لیٹس فورگیٹ دا پاسٹ, بڑی دا پاسٹ, لیٹس موو آن. موجودہ حکومت چلے, ہم کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جتنی غلطیاں ہوئی اس کا ہم خمیازہ ہی بھگت رہے ہیں. وی نیور نو کہ یہ جو ہے پورا کرتی ہے حکومت اپنا ٹینیور یا نہیں, لیکن سر مجھے یہ پتہ ہے کہ باقی حکومتوں نے بھی تو غلطیاں کی ہے نا. ہاں کی ہیں. تو پھر اب اس کی ریفارمیشن یا اس کو کیسے ہم کریں؟ غلطیاں کریں گے, اس میں امینڈمنٹس ہونے چاہیے یا نہیں؟ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اور سیکھا ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے سیکھا. دیکھیں 90s میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بہت زیادہ, یعنی اتنی نہیں جتنی عمران خان نے شدت پسندی پیدا کی, اس سے کم ذرا, لیکن بہرحال ایک شدید قسم کا ٹکراؤ تھا. سر آپ نے پالیسیز کی بات کی نا شوکت خانم کی, تو وہاں پہ وہ پالیسیز کروا دے, اس کے اندر ایڈ امینڈمنٹس کروا دے, حکومت میں ہے کیوں نہیں؟ نہیں وہ نہیں کروا سکتے, نہیں کروا سکتے. دیکھیے وہ پرائیویٹ ہے نا, وہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. میں آپ کے گھر میں آ کے نہیں بتا سکتا کہ آپ نے صوفہ کہاں رکھنا ہے, لیکن آپ اپیل کر سکتے. چلے اس کے برعکس میں نے سنا تھا کہ ایک اور مس مریم نواز بھی جو ہے ایک بہت بڑا کینسر ہسپتال بنا رہی ہیں, اسی کے پاس آگے پائن ایونیو کے. وہ نہیں وہ یہاں یہ اسی روڈ پہ تھوڑا آس پاس ہی وہاں پر ہے, وہ وہاں پہ بن رہا ہے. ابھی انہوں نے شروع کیا ہے, ان کی پالیسیز بھی دیکھ لیں گے سر. نہیں وہ تو سرکاری ہوگا نا, اب یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھ لیں گے نا سر, وہ سرکاری ہوگا نا. وہ یہ شوکت خانم سرکاری نہیں. ہسپتال بنانے کے باوجود وہ لوگ خود کیوں باہر جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے, یہ تو سمجھ نہیں آتا. یہ سوال ہے, اور یہ سوال بالکل جائز ہے, اور اس سوال کا جواب ان کو دینا چاہیے. آپ اس طرح کریں, کسی دن عظما بخاری صاحبہ کو بلائیں یہاں پہ, کسی دن خواجہ سلمان. سر آپ بھی دے دینا, آپ میرا ان سے کیا تعلق نہیں, آپ بھی تو اپنی کوئی رائے دینا اس حوالے سے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوال سے میں ایگری کرتا ہوں. چلے مجھے یہ بتا کہ ہونا کیا چاہیے اب کچھ آپ نے. دیکھیں میں نے آپ کو میں نے بتایا کیا ہونا چاہیے. 2 نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ہونے چاہیے. ایک نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ تمام حکومتی ارکان یا غیر حکومتی ارکان جتنے بھی ہیں اس سب کا سرکاری سطح پہ علاج ہوگا, ان کی بیوی بچوں کا ہوگا, تمام سرکاری ملازمین کا. اچھا یہ آپ کریں میکسیمم 1 سال کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل خالی پڑے ہوں گے, اور یہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے نا یہاں پر لوگ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ مفت علاج ہوگا, یہاں پہ بہترین علاج ہوگا. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو بیوروکریٹ ہے, بابو ہے جو, اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس کو بہت زیادہ پریولیج حاصل ہے. وہ اپنا علاج, اپنے بیوی بچوں کا علاج, وہ اپنی تعلیم, اپنے بیوی بچوں کی تعلیم, وہ کتنے بھی دنیا سے حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے جس وقت ہم پڑھ رہے تھے نا, تو میں مسلم ماڈل سے پڑھا ہوں, مسلم ماڈل اردو بازار سے. جی جی. اسی اسکول کے اندر ہمارے علاقے کے کونسلر کا بیٹا بھی پڑھتا تھا, ٹھیک ہے. اسی اسکول کے اندر ہمارے علاقے کے ایم پی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا, ٹھیک ہے. اب سر میں نے اپنا بیٹا بھی اس اسکول میں نہیں پڑھایا, پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا, کیونکہ وہاں کا تعلیم کا معیار نہیں رہا. اب وہ معیار ویسا نہیں رہا, نہیں معیار رہا ہی نہیں سر, سرے سے نہیں رہا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ ویسا نہیں رہا, ایسا نہیں رہا, ٹھیک ہے. وہ سرے سے نہیں رہا. اور وہ کیوں نہیں رہا؟ وہ اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس کی طرف توجہ ان لوگوں نے نہیں دی جن کی بنتی تھی. نہیں سر, وہ پیسے لے کے یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, مافیاز بن گئے ہیں. یہ اسی لیے بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا, کلرک کو, وہاں کے سیکٹری کو, یعنی کلرک سے لے کے سیکٹری تک اسکول ایجوکیشن کے, اور ان کے ذریعے چیزوں کو وہاں پہ خراب کروایا اور اپنی طرف ٹھیک. نہیں سر خراب تو نہیں کرایا میں اس مافیا کو, ٹھیک ہے آپ کی بات بجا ہے, لیکن سر دیکھیں گورنمنٹ کا بھی ایک پراپر اینٹیٹی ہے, ایک پراپر فنڈز ہیں, ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے. اس چیز کو وہ لگ رہا ہے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے نا, اس لیے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. سے اپیل ہے کہ اس سسٹم کو ریوائز بالکل کرنا چاہیے. میں تو بلکہ عمران خان کے حوالے سے بھی کہتی ہوں, جب وہ نعرے لگاتے تھے اپنے سیشنز میں بیفور کمنگ ٹو دی منسٹری
حکومت سے پہلے کہ ہم گورنمنٹ اسکولس کا معیار ایسا رکھیں گے کہ دونوں میں فرق ہی نہیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ پرائیویٹ کون سے گورنمنٹ کون سے. وہ بات آج تک ان کی بھی پوری نہیں ہو سکی. تو سر ہم سٹیزن ہیں, ہم ایکول بات کروں گی. خود اس کو گولی لگی, سچی جھوٹی جو بھی لگی, خود اس کو گولی لگی, سچی لگی یا جھوٹی لگی, اس بحث میں نہیں جاتا. اب سچی یا جھوٹی؟ ہاں جھوٹ ہے نا, اور نہیں گولی لگی بابا. آپ کا کوئی آپ کا کوئی ڈاکٹر واقف ہے؟ ایک بات بتائیے, آپ کا کوئی ڈاکٹر واقف ہے؟ کوئی ڈاکٹر, کوئی نرس ایک کام کرے, کسی سے پوچھے کہ جب گولی لگے تو اس کو پلستر کیا جاتا ہے. 6 مہینے لنگڑی ٹائن کھیڑتا رہا, 1 منٹ جی رینجر نے سیدھا ٹراتا سی نہ پڑھ کے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, جب خود گولی لگی سرکاری ہاسپٹل نہیں گیا, اپنے ذاتی ہاسپٹل گیا. لیکن سر اور وہاں کے ڈاکٹر نے بھی کیا سر پاکستان میں تھا, سن لینا اس کے, وہ باہر جان جو گانی سی, وہ اس نے سن لینا, وہ اس نے اس کے اپنے ڈاکٹر نے, ڈاکٹر عاصم, جو اس جس پر عمران خان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے, ابھی بھی اگر دانت میں بھی درد ہو وہ کہتا ہے ڈاکٹر عاصم کو بلاؤ. تو ڈاکٹر عاصم جو جا کے رپورٹ دیتا ہے اس پہ وہ ایگری کرتا ہے. ڈاکٹر عاصم نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گولی نہیں لگی. اچھا ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب, یا چلے ہم حکومت کی بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کی فیملی کی بات کر لیتی ہوں میں. یوزلی جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں موجود ہوتے ہیں, لیکن جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو یا تو جیلوں میں ہوتے ہیں یا تو باہر کے ملک میں اپنا وقت گزارتے ہیں. وائی غلط ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ غلط. حمزہ شہباز تو کہیں نہیں گیا تھا. میں باقیوں کی بات کروں. نہیں, حمزہ شہباز اس کی فیملی کیا نا, اسی کی فیملی. چلے ان کی نہیں, کسی اور کی, باقی سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتی ہوں. مریم کہاں گئی تھی؟ تو سر میں نے یہی کہا ہے نا, یا تو وہ لوگ بیہائنڈ بارز ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, یا تو وہ لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں. نواز یہیں پر تھی نا, لیکن جیل سے باہر آنے کے باوجود وہ یہیں پر تھیں, یہیں پر ان کو اس کو اس کے باپ کے سامنے گرفتار کیا تھا نا. اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ایک اور چیز میں آپ, لیکن سر آپ میری بات ہی نہیں سمجھے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, وہ لوگ بابر جو لنڈن جاتے ہیں, ان کا سیکنڈ ہوم ہے لنڈن, لیکن لنڈن میں ان کو اس طرح سے ویلکم نہیں کیا جاتا, تو وہ لوگ کیوں جاتے ہیں بار بار؟ ویلکم کرنے کے لیے تو نہیں جاتے. ان کا ابھی ریسنٹلی جب گئے ہیں بیلاروس سے, سر بیلاروس سے ڈائریکٹ انہوں نے لنڈن اپنی فلائٹ لی ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے, لیکن ان کو اس طرح سے ویلکم نہیں ملا. ویلکم کیوں ہونا بھائی وہاں پر؟ سر پھر بھی دیکھیں نا, جو رویہ اختیار کیا لوگوں نے ان کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے وہ بنتا تھا؟ نہیں سنیں نا, وہ تو دیکھیں اب 8, 10, 15, 20 یوتھ ہی ہے وہاں پر, آپ خرید لے. دیکھیں بے روزگاری لنڈن میں بہت ہے. یہ جو لڑکا شیان علی ہے, یہ اس طرح کی جو اس کی والدہ ہے, اس طرح کے, وہ لنڈن بہت مہنگا ایک شہر ہے. مجھے 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, اب بھی گئی ہوں گی, یا اللہ آپ کو لے کے جائے. ویسے بڑا سونا شہر ہے, بندے کا بار بار جانے دل کرتا ہے. اچھا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا, وہ 100 پاؤنڈ پیڈ, میں خود بھی ایگری ٹو دس پوائنٹ سر, یہ بات جناب نعرے مارتے ہیں. اب لنڈن کے اندر آزادی اتنی زیادہ بولنے کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری آزادیاں ہیں, لیکن باہر ان کا اپنا قانون ہے, انہوں نے رکھی ہے. لیکن سر آپ تو خود جو میں کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں بات, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر 8-10 لوگ تھے ٹوٹل, ان میں سے 1-2 پکڑے گئے, اور وہ بس وہ نعرے شہر لگا کے انہوں نے فوٹیج بنائی. اور جو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے تھے وہ 200-250 سے زیادہ لوگ تھے, اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے پاس یہ ایک جانب ہیٹرز تھے, ایک جانب سپورٹرز تھے, وہ دونوں موجود, بس یہ بات تھی. لیکن انہوں نے دسمبر کا پلان بھی کینسل کیا تھا, جب انہوں نے اپنی برتھ ڈے کی تیاریاں کی ہوئی تھی لنڈن میں. سر انہوں نے اپنے لنڈن دسمبر میں بھی, بیک ان دسمبر بھی اپنا پلان کینسل کیا تھا, جب انہوں نے اپنی برتھ ڈے کی تیاریاں کی ہوئی تھی, جسٹ بیکاز آف دس. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کلیئر کریں مجھے بتائیے. ہاں جی, میاں نواز شریف جو ہے نا, وہ ان کی ہیلتھ کی شدید پرابلمس ہیں. ٹھیک, وہ آج کے نہیں جی, ٹھیک ہے. میاں صاحب کا بائی پاس بھی ہوا ہے. جی, میاں صاحب کو جیل کے اندر, جب وہ جیل میں تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. ان کو 2 بار ہارٹ اٹیک ہوا, اور وہ جیل میں تھے اس وقت. اور میاں صاحب نے شکایت کی تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بابا جی سوئیو فی الحال, ٹھیک ہے, یعنی رویہ اس کا یہ تھا. پھر یہ جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو میں نے سوال کیا تھا, کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں تب رپورٹنگ کرتا تھا, اور میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو سوال کیا تھا, ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ ہمیں جو روزانہ, اور یہ ساری جو رپورٹ تھی کہ پلیٹلیٹ اتنے ہو گئے اتنے نہیں ہو گئے, یہ ساری ڈاکٹر صاحبہ خود دیتی تھی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ پلیٹلیٹس کی رپورٹ دے رہی ہیں اور یہ جتنی صورتحال بتا رہی ہیں, اس کا میاں صاحب کا پاکستان میں علاج ہے یا نہیں ہے؟ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں, کیونکہ یہ باتیں کسی اور طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے,
انہوں نے کہا تھا جی کہ اب تک کی جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس میں میاں صاحب سیریس کسی بیماری کا شکار ہیں اور اس کے لیے جو ٹیسٹ ضروری ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں. اب جب ٹیسٹ کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا بیماری کیا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. ابھی ہمیں بیماری سمجھ نہیں آ رہی. تو میں کہا جی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ انگلینڈ، امریکہ، جرمنی، ایون یہ انہوں نے نام لیے تھے. یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں گی وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کہا تھا تب. اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں فرینکلی، مجھے نہیں پتا ہے کہ کس بیماری کا علاج پاکستان میں ہے کس کا نہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں، صوبائی وزیر تھیں، تو اس لیے میں نے ان کی بات پہ ٹرسٹ کیا. اتنی سی بات ہے. اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ موجودہ سیاسی حالات جب آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بہت بہترین کام بھی ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کر، جو رینوویشن ہو رہی ہے، انوویشن آ رہی ہے اور اداروں کو ریفارم کیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے ان دی اینڈ. سو سب نے خوشی ہونا اور کس کو کیا، عام سٹیزن کو تو یہی چیزیں چاہیے. لیکن مہنگائی پر بھی قابو پایا جا رہا ہے. آل دو ہم لوگ جو ہے قرضوں میں بھی دبے ہوئے ہیں. 4C کیا کرتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کے جو ہیں بانی چیئرمین مسٹر عمران خان وہ رہا ہوتے نظر آتے ہیں اور دوسری جانب ہماری حکومت اسموتھلی اپنا کام کرتی رہے گی ٹل دی اینڈ یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ میں ان کے بارے میں کہتا تھا عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی، یہ دونوں حقیقتیں ہیں. حال مقیم ڈیلا جیل یہ بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے وہ تھے، ہیں اور رہیں گے حال مقیم اڈیالہ جیل. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کی رہائی نہیں ہوگی. مجھے نہیں، ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے اس کی وجہ ہے میں یہ چونکہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے، تو لہٰذا میں اس طرح کی بات اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا جو جس کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں. لیکن آپ کے انالیسس کہتے ہیں کہ وہ ابھی رہا نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. ہوا میں تو بات نہیں چھوڑی جا سکتی. تو وہ دلیل یہ ہے کہ عمران خان کو 14 سال قید ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان کی اس حوالے سے اپیل انہوں نے دائر کی ہے. کس چیز کی اپیل کی ہے؟ کہ اس سزا کو معطل کر کے ضمانت پر رہا کیا جائے. ضمانت پر رہا کیا جائے. ابھی ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیلا کیس نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کی اور بہت سارے کیسز کے اندر ضمانتیں کینسل ہیں. تو لہٰذا اگر فرض کریں کہ ایک ایک کیس کی ایک ایک ہفتے میں ضمانت ہونا شروع ہو تو یہ کوئی 70 تو بہتے کیس نے جنہیں ضمانتیں کینسل ہیں، تو 70 ہفتے تو لگ جائیں گے. تو لہٰذا فوری طور پر رہائی مجھے ممکن نہیں لگ رہی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب 70 ہفتے کتنے بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں، یہ آپ خود حساب لگا لیں. نہیں 70 ہفتے اتنے بھی نہیں کچھ بنتے، وقت گزر ہی جاتا ہے. ہاں وہ بھی وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ گزر جائے. وہ تو گزر جاتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب 70 ہفتے بھی گزر جائیں گے پھر کیا ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہے. نہیں تب تک سزائیں ہو سکتی ہیں نا سر. لیٹس سی. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا رہا نہیں ہوں گی، یہ آپ کا اپنا انالیسز ہے وچ از ویلڈ، کیونکہ یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے اینڈ وی ریسپیکٹ ٹو اٹ. سر اس کے ساتھ میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی ملاقات کی ہوئی ہے مسٹر شاہد خان سے، ہو از ایڈوائزر ٹو بائیڈن. یس. اس ملاقات میں کچھ باتیں ہوئی تھیں. ان باتوں میں یہ بھی بات ہوئی تھی، رہا تو نہیں ہو رہے مسٹر عمران خان آپ کے لینس کے تھرو جو آپ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ تو ایسا آئے گا وقت کہ عمران خان اقتدار میں آئے. تو پھر ایک جگہ تو وہ رہائی نہیں ہو رہے تو دوسری جگہ وہ اقتدار بھی نہیں. وہ تو ان کا خیال ہے نا. وہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ تو شاہد خان کا خیال ہے. سر انہوں نے کیسے کہہ دیا یہ؟ بابا وہ تو ان کا خیال ہے. کیا آپ نے کچھ آگے سے ان سے بات نہیں کی اس حوالے سے؟ He is very close to عمران خان. Basically he is very close to عمران خان. ٹھیک ہے، اور ان کی وشفل تھنکنگ ہو. اچھا لیکن یہ تو سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نا، آپ سینئر ہیں، آپ مجھے کچھ سمجھائیں. نہیں ان کی وشفل تھنکنگ، ایک انسان شخصیت رہا ہونے کے ان کے چانسز ہی نہیں ہیں. ایک جگہ میں تو لیگل بات کر رہا ہوں نا. ایک جگہ ایک شخصیت کے رہا ہونے کے چانسز ہی نہیں ہے. دوسری جانب وہ میں نہیں کہہ رہا نا، وہ تو شاہد خان کہہ رہے ہیں. شاہد خان حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بابا میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی وشفل تھنکنگ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا اسد زرداری صاحب ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، جب تک وہ ریلیونٹ نہیں نہ ہوتی تب تک ان کی بات کو سنا نہیں جاتا. عمران خان نے اپنے سارے تیر چلا لیے، جتنے ترکش میں تیر تھے نا اس نے سارے چلا لیے. اس کا کوئی تیر کارگر نہیں ہوا. اس وقت وہ ایک گرا ہوا، یعنی
जिसको दूसरा पहलवान गिरा देता है, वो एक शिकस्त याफ्ता शख्स है, ठीक, शिकस्त शुदा बल्कि कहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा वो आप जाते शिद्दत नहीं वो वर्ड्स की आप याफ्ता और चीज होती है असल में, जी हाँ जी, ठीक याफ्ता है, का मतलब याफ्ता, होता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, वो बाकायदा तौर पर इस वक्त गिरा हुआ है जी, वो इस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता भी, तो ठीक, क्यों उसके ऊपर को रहम करे? ठीक है। रहम नाम की चीज याद रखिएगा सियासत में नहीं होती। कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ, मैं उन्हीं समझता हूँ के इस हालात मैं पर- समझता हूँ इमरान खान को अपनी सियासत को रीथिंक करना चाहिए, अपने सोचने के सियासी अंदाज को बदलना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी लीगल टीम भी बदलने की ज़रूरत है उनको। मतलब उसके अंदर सर्जरीज होना ज़रूरी है। अब ये उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें। वजह ये है कि जिस लीगल टीम के साथ वो चले हैं उसने उनको 14 साल कैद करवाई है, ठीक है, एक बात, वो रिजल्ट शायद- आ गया ना, रिजल्ट आ गया ना, ठीक है ना, हकीकत तो यही है फिलहाल, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस पॉलिटिकल सोच के साथ वो चले हैं अब तक, वो उनको कैदी नंबर 804 बना के 804 बैठी हुई या 420 बना के बैठी, जो भी आप कहते हैं, जी, जी। ठीक है ना, वो बना के बैठी हुई है, तो लिहाजा दोनों को रीथिंक करने की जरूरत है। ठीक ठीक। अब वो ना करें तो उन्होंने मर्जी। तो सर ये जो कुछ हमने पॉडकास्ट भी किया था मिस्टर नईम हनीफ के साथ, आज़म सवाती की जो एक एंट्री है पीटीआई में और नहीं, वो उनसे फजूल वो entry, कोई मुज़ाकरात की फायदा कोई नहीं। ऐसा कुछ होगा आपको कुछ लगता भी है? नहीं, कुछ नहीं, क्या वो ओपिनियन फजूल- देते हैं आप? नहीं नहीं, वो फजूल बात है। वो आज़म स्वाति आपको कौन लगता है नहीं कुछ गया? आज़म ऐसे- स्वाति कायनात के अव्वल तरीन झूठों में से है। वो रऊफ लासरा साहब ने एक बात बताई थी कि पता नहीं इन्होंने $10 लाख का नोट दे दिया पकड़ के, जनाब ये लो मैं वो दे रहा हूँ, डोनेशन दे रहा हूँ, तो पता लगा $10 लाख का नोट होंगे ही कोई नहीं, भाई ने कितों देता। तो वो स्वाति साहब इस तरह एवं, अब मामला ये है कि मीडिया को भी चाहिए बंदा कोई वड्डी तो वड्डी गल करे तो रेटिंग आती है और उसके नतीजे में इश्तिहार आता है तो पैसे वध दे, ये बात है। चलिए ठीक है, बिफोर वी रैप अप द सेशन मुझे ये बताइए, जब मैं आपसे आपके हवाले से पूछती हूँ, जब मैं गौहर भट्ट साहब से बात करती हूँ बतौर सीनियर सहाफ़ी, सर ये बताएं जब आप दबंग गुफ्तगू करते हैं और आप ना आर्ट देखते ना पार्ट देखते और आप बिल्कुल स्ट्रेट कट टू द चेस बात करते हैं, लोग डरते हैं आपसे, आप नहीं डरते लोगों से, तो कभी ऐसा कोई मामला हुआ किसी ने थ्रेट किया हो या किसी ने प्रेशराइज़ किया हो या किसी ने कभी ये कहा हो कि हम आपको ब्राइब करते हैं, या किसी ने ब्राइब करने की कोशिश की हो कि ये फ़लाँ खबर हटा दें या ये बात ना करें? कुछ हर किसी की कुछ चैलेंजिंग है सच्ची ऐसा? बात पता क्या, ना मुझे कभी किसी ने थ्रेट किया, नाइस, परफेक्ट, ना ही कभी किसी ने मुझे पैसों की ऑफर की है कि पहले लाते गल ना कर। ठीक है। मुझे 33 साल हो गए हैं, कभी मुझे ऐसा आज नहीं तक हुआ? किसी ने नहीं कहा कि ए पैसे फाड़ तो चुप कर। कभी किसी ने नहीं कहा ज़बरदस्त। कि जे तू हुण गल की तो वेख लांगे। ये अब मेरी खुशकिस्मती कह लें या ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, मुझे अच्छा मुझे लगा कभी किसी ने सुनकर, नहीं कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन सर इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगी, जब अगर हुकूमत बदल जाती है फ्यूचर में, वक्त एक जैसा नहीं नहीं रहता। बिल्कुल बदल जाती है। आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ हैं, आज जो हैं कल वो किधर हैं या कल वही हों, यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स इन फॉर अस। लेकिन सर क्या वक्त के साथ साथ या चले अगर हुकूमत बदल जाती है, आप भी बदल जाएंगे, आपका स्टांस ही बदल जाएगा या ऐसे ही रहेगा? देखें, मैं ना इमरान खान के ख़िलाफ़ जब कोई नहीं बोलता था ना, जो पूरी माइट के साथ था, जब जनरल बाजवा उनके साथ एक पेज पर थे, जी जब फैज़ हमीद और उसका पूरा नेटवर्क पूरी पावर में था, जी, तब भी जो 3-4 आवाज़ें थी ना बोलने वाली, आई वॉज वन ऑफ देम। ज़बरदस्त। ठीक है, जी और डट के बोलते थे। और असल मसला क्या है, देखिए मेरी इमरान खान के साथ कोई जायदाद का रफड़ नहीं है, मेरा रफड़ सिर्फ ये है, और वो हर एक के साथ रहा है, वो हर एक के साथ रहा है, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है, वो नून लीग के साथ भी रहा है, वो जमात इस्लामी के साथ भी रहा है, वो ANP के साथ भी रहा है, वो MKM के साथ भी रहा है, वो मेरा हर एक के साथ रहा है। वो क्या है कि मैं कहता हूँ आईने पाकिस्तान पे अमल करें। अगर आप आईने पाकिस्तान से हटेंगे सर, उस पर आवाज़ तो उठेगी, जाहिर है। बस इतनी सी बात है। आप आईने पाकिस्तान पे अमल करते रहेंगे तो उसके मुताबिक चीज़ें और चलेंगी। आप आईने पाकिस्तान से हटेंगे तो मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मैं आईने पाकिस्तान से नहीं हट सकता, मेरा चलें, ज़बरदस्त, वेरी गुड सर, थैंक यू, थैंक यू, thank you for being here and thank you for taking out your precious time, and I hope you liked the conversation we had today on political chaotic situation which is always happening in Pakistan. Thank you sir once again. you, sir. Thank you guys for watching us today. आपसे फिर मुलाकात होगी in the next session. Till then, stay tuned. Bye bye.